सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान साहब का इंतबाह सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान कर दिया कि काम कर सकते हो तो करो, कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब ने इस एक बात पर, इस एक ऐलान पर लब्बैक कहते हुए चुपचाप वॉकआउट करते हुए अपनी विकेट दे दी है। घर को रवाना हुए हैं, किस बात पे रवाना हुए हैं उस हवाले से एक सहाफ़ी का ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। खबरें आप सुन चुके हैं। सहाफ़ी बता रहे हैं कि अजमल वज़ीर का इस्तीफ़ा दिया नहीं, लिया गया है। अजमल वज़ीर को डी नोटिफाई किया गया है। मुबैना तौर पर सरकारी इश्तिहारी मुहिम में कमीशन मांगने का इल्ज़ाम, ऑडियो भी मौजूद। वज़ीर आला ने बुलवा कर ऑडियो सुनवाई। इस्लामाबाद में आला सतह तक मामले की खबर जा पहुंची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दूसरी जानिब ब्रीफिंग खेलने से साफ इनकार कर दिया है। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को उनकी कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इवेलुएट करने का ऐलान सामने आया है। अब ये देखना है कि किस हद तक ये ऐलान कारगर साबित होता है। वज़रा या ब्यूरोक्रेसी इस बात पर किस हद तक अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में अपने मेहमान से। दूसरी खबर, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की एक तवील अरसे के बाद मफाहमत के बेताज बादशाह आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद से एक मुलाकात की खबरें सामने आईं। तस्वीर इस हवाले से चली, वीडियो मौजूद है। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। इस मुलाकात में रहनुमाओं ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के दिफा पर इत्तेफाक किया। ताहम जमहूर को ऐसा लगता है कि जमहूर से मुताल्लिक़ मामलात कुछ और भी थे जो ज़ेरे बहस कम अज़ कम आना चाहिए थे। आगे कुछ होता या नहीं। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए गए मेडिकल NRO का असर ख़त्म हुआ? क्या इमरान खान हुकूमत को, इमरान खान सरकार को, मुत्तहदा अपोजिशन या सिर्फ पीपल्स पार्टी या सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम से या इस एक मुलाकात से कोई ख़तरा लाहक हो सकता है? ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और आखिरी वही खबर, हाय वजूद पशेमा का पशेमा होना। इस वक्त जब मैं टेलीविज़न पे बैठा आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तक TV स्क्रीन्स जो हैं वो हिल रही थी और बताया जा रहा था कि के इलेक्ट्रिक जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग से बाज आई है। के इलेक्ट्रिक के CEO ने गवर्नर सिंध की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने बताया है कि जी हमारी प्रायोरिटी थी इस गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म कराना। कुछ हल्के इस बात पर खुशियाँ मनाते दिखाई दे रहे हैं। ताहम पूछना ये था कि ये लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान था या गैर एलानिया लोड शेडिंग के? लोड शेडिंग स्टिल इज देयर। दूसरी जानिब असद उमर साहब ने के यानी के इलेक्ट्रिक के लिए गैस सप्लाई बढ़ाने का ऐलान फरमा दिया है। ताहम इस ज़िम्न में जो सवाल जहनों में गूंजता है वो ये कि क्या ये इनायात भी, क्या हुकूमत की ये इनायात भी के इलेक्ट्रिक को उसके इन्वर्टेड कॉमास में अज़ाइम और इरादों से बाज रख सकेंगी या नहीं? मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। मोहतरम राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और मोहतरम याकूब शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस एक शो में हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का रुख करते हैं। याकूब शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इमन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस इंतबाह का इतना और इतनी जल्दी और इस कदर गहरा असर लिया और वो भी अजमल वज़ीर साहब ने, सर ये किस हद तक आपके लिए सरप्राइजिंग है? एक और मामला जिस पर मतलब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसा है कि खान साहब की डिक्शनरी में ये नहीं है कि वो किसी करप्ट आदमी को बर्दाश्त करेंगे। तो अजमल वज़ीर खान हो या पार्टी का कोई भी बंदा हो और हमारी गवर्नमेंट का अगर हिस्सा है या हमारी पार्टी का हिस्सा है
اور کسی بھی کرپٹ پریکٹسز میں اگر وہ انوالو ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا تو سکے گا 2-1 روز کے لیے، لیکن پھر اس نے ایک دن سامنے آ جانا ہے. اور خان صاحب کی ڈکشنری میں علماء کوئی لفظ نہیں ہے. ہم نے یہ جنہیں پتہ چلا انہوں نے امیڈیٹ سے ایک طرف کر دیا. اور یہی ہمارا ایک دستور ہے، جہاں پہ بھی کرپشن ہے ہم اس کے خلاف ہیں، جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. ہماری پارٹی کی بنیاد یہی ہے، اور ہم یہی ایک تبدیلی ہے جو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت جہاں جہاں سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں ملک کے کونے کو سے، چھوٹے شہر سے، وہ یہی ہے کہ تکالیف ہیں، وہ یہی تکالیف کرپٹ پر ہاتھ پڑ گیا ہوا ہے. تو وہ چیخیں بھی نکلتی ہوئی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں. اور لیکن جو خان صاحب کی ریزالو ہے اس میں کوئی ڈینٹ نہیں آئے گا، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کرپٹ پریکٹسز والے لوگ کا کلا گما کر کے ہم رہیں گے. فیلڈ نہیں، آپ دیکھیں گے ہر فیلڈ میں اسی طریقے سے اپنی پارٹی کا بھی، چاہے دوسری پارٹی، اس میں کوئی یہ نہیں کہ اپنی پارٹی تو ہم لیں گے اور ہم جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیتے رہیں گے. نہیں ہوگا. رائٹ سے تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، آپ کی آواز میں بھی تھوڑی سی میرے خیال خلل ہے، تکنیکی کوئی خرابی ہے. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جاؤں گا. ایک آج کے اخبار میں شائع ہونے والا ایک بہت دلچسپ کالم، لیکن اس کالم نے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ایک کٹہرے میں مجھے ایسا لگتا ہے کھڑا کیا ہے. جانوں گا اپنے مہمانوں سے کہ کس حد تک درست ہیں یہ الزامات، اگر تو ہیں. سب سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحبہ کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے آپ کی خدمت میں ایک اقتباس پیش کر دیتا ہوں. معروف صحافی سلیم صافی صاحب آج کے اخبار میں لکھتے ہیں، عمران خان صاحب پر بہت سارے لوگوں نے احسانات کیے ہوں گے، لیکن ان کے اصل محسن میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سلیم صافی صاحب نے لکھا ہے اور میرا اس پر کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے. یہ میں صرف منوان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر آپ کا ورژن جانوں گا. اعلان ختم ہوا. ان دونوں کی حرکتوں کی وجہ سے وہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے لیے چوائس بنے، اور آج بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی چوائس موجود نہیں تو اس کی وجہ بھی یہی دو ہستیاں ہیں. زرداری صاحب اگر اپنے دور حکومت میں اچھی طرز حکمرانی کی مثال قائم کرتے تو نواز شریف چوائس نہ بنتے، اور اگر نواز شریف راتوں رات طیب اردوان بننے کی کوشش نہ کرتے تو عمران صاحب چوائس ہی نہ بنتے. آج بھی اگر ان کے سوا کوئی چوائس موجود نہیں تو اس کے ذمہ دار یہی دو لیڈر ہیں. آصف علی زرداری کا خیال تھا کہ سندھ مل گیا اور وہ جیل جانے سے بچ جائیں گے، کیونکہ چیئرمین نیب تو ان کا نامزد کردہ تھا. چنانچہ وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب میں بھی انہوں نے بلا واسطہ پی ٹی آئی کا گیم آسان کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ نہ صرف پہلی مرتبہ ان کے گھر کی خواتین کو بھی جیل جانا پڑا، بلکہ وہ ڈیل کر کے باہر نکلے اور اب خاموشی سے سندھ حکومت پر اکتفا کر رہے ہیں. میڈم آپ کا جواب. بہت شکریہ عارفین. یہ سلیم صافی کا تجزیہ اپنا ہو سکتا ان کا ذاتی، لیکن یہ چوائس جو ہوتی ہے سلیم صافی کی نہیں ہوتی یا کسی خاص شخص کی نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اور اس میں جس طریقے سے سلیکشن ہوئی اور اس سے پہلے ہی ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں تمام لوگوں نے، تمام اداروں نے جو ہے تبدیلی کا نعرہ لگا کر ایک ایسے شخص کو لائے جس نے 2 سال کی عرصے میں ثابت کر دیا کہ وہ سلیکٹڈ تھا. اس کو جو سلیکٹرز لے کر آئے وہ بھی پریشان ہے کہ جس طریقے سے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جس طرح اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، جس طرح اس ملک کے اداروں کا. آپ ان کی تمام تر وہ نعرے جو کنٹینرز میں کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے کہ میں IMF میں نہیں جاؤں گا، میں کشکول توڑ دوں گا، میں پروٹوکول نہیں لوں گا، میں تمام تر سادگی اپناؤں گا، میں تمام کیبنٹ مختصر ترین رکھوں گا، میں کرپشن کے خلاف ہوں گا، میں کوئی خرید فروخت نہیں کروں گا، میں دوسری پارٹیوں سے لوٹوں کو شامل نہیں کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حصول اقتدار کے خاطر وہ تمام تر جو باتیں کی تھی ان کے بالکل برعکس کام کیا، اور وہ کام سب کیے جو ماضی میں حکمرانوں کو جس کا یہ تانا دیا کرتے تھے، جس کو یہ کہا کرتے تھے. تو یہ تو سلیکٹڈ ہیں، اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ آٹا چور، چینی چور، کس طریقے سے انہوں نے ان کو لندن جانے دیا، کس طرح ان کو کیبنٹ میں بیٹھایا ہوا ہے. پیٹرول کی ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب عالمی مندی میں پیٹرول کو لینے والا کوئی نہیں تھا، ہمارے یہاں احسان کیا گیا، 25 روپے ریٹ کم کیے گئے، لیکن
پھر وہ عذاب کر دیا گیا کہ کسی کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا، پھر اپنے خاص لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک اچانک جو ہے یک جنبش قلم پیٹرول کے پرائس بڑھا دیے گئے اور پھر فائدہ دے دیا گیا۔ اب اسی طریقے سے کنسٹرکشن کمپنی میں دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، یہ جو انصاف کے دعوے دار ہیں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، وہ بلیک منی کو جی میں کمپلیٹ کر لوں کہ وہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا تجربہ عمران خان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں۔ انہوں نے کس طریقے سے مشرف دور میں ایمنیسٹی کہتے تھے نہیں دوں گا، یہ چوروں ڈاکوؤں کو دی جاتی ہے، پھر وہ ایمنیسٹی لے کے انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا، اور آج پھر وہ اپنے دوستوں کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ایمانداری کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ آج نہیں ٹرائل کیا جا رہا، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ساری زندگی ٹرائل کیا گیا، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی ساری زندگی ٹرائل کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 11 سال جیل میں رکھنے کے بعد کوئی ایک مقدمہ سچ ثابت نہیں کر سکتے، اور آج پھر اسی طریقے کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ رائٹ میم، گاٹ یور پوائنٹ۔ میں اب جاؤں گا رانا ارشد صاحب کے پاس، اور اس کے بعد پھر ان دونوں باتوں کی وضاحت کے لیے، کلیریفیکیشنز کے لیے، کیونکہ کچھ الزام در الزام میرے خیال ہے مجھے سنائی دیے ہیں، پھر میں یعقوب صاحب کا رخ کروں گا۔ پہلے رانا ارشد صاحب۔ رانا صاحب، سلیم صافی صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے رقم تراز ہیں، دوسری طرف میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے پہلے تو بادشاہانہ انداز میں سیاست کر کے عوام کو مایوس کیا، نہ شہباز شریف کے بیانیے کو اپنایا، اور نہ شہباز صاحب کو اپنے انقلابی بیانیے پر آمادہ کیا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میاں صاحب کی رائے اور مریم کی خاموشی ڈیل کا نتیجہ ہیں، اور بجا طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آخر میں یہی کرنا تھا تو پھر پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ خود لکھتے ہیں سلیم صافی صاحب، آپ کا جواب سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اللہ عارفین صاحب، میں آپ کو اور آپ کے ٹی وی چینل اور آپ کے چیئرمین صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ کیسا دور ہے؟ 72 سال میں کبھی ایسے ہوا تھا کہ اگر کوئی اینکر، اگر کوئی رپورٹر، اگر کوئی اپوزیشن ممبر بادشاہ سلامت کے گیت نہیں گاتا تو اس کو سزا ملے گی؟ یہ عجیب منطق ہے۔ میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اس لیے میں نے پرویز مشرف کا دور دیکھا، اس کے بعد پارٹی، اور اس سے پہلے میں اسکول میں تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اور پھر سارا وہ ہم سنتے تھے جنرل ضیاء کا بھی دور، لیکن اس جیسا میں نے دور نہیں دیکھا کہ خود سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، خودکشی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں خودکشی مناسب نہیں کرنی چاہیے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جب ایک پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے تو پھر اس کے قول و فعل میں فرق آ جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور خان صاحب ماشاءاللہ خود گئے سعودی عرب کے پاس، امریکن یورپی کنٹریز کے پاس گئے اور یو ہی گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا گروتھ ریٹ میاں نواز شریف کی کارکردگی تھی کہ 5.8 تھا، 72 سال بعد نیگیٹو پر آ گئے۔ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، عمران خان نیازی صاحب ہیں۔ اور دیکھیں بابر اعوان پارٹی میں تھا تو کرپٹ تھا، وہ ندی پر پروجیکٹ کا وہ 27 ارب کا اس پر الزام تھا، لیکن کیس سے پہلے ہی کلین چٹ مل جاتی ہے۔ پھر زلفی بخاری صاحب کون ہیں؟ ڈیول نیشنلٹی، ان کے وزراء چوری، یہ غلام سرور صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کیسے ایڈوائزر اور مشیر ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ عجیب منطق ہے۔ اور پھر جو 2 ہفتے پہلے کیبنٹ ممبر ہوتی ہے، جو فیصل وافدہ صاحب نے فرمان جاری کیا کہ میری زبان ہی نہیں میرا ہاتھ بھی چلتا ہے، اور 2 لوگوں کا نام لیا، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا، کہ یہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں چینی مافیا کوئی اور نہیں، 52 روپے سے 90 روپے ریٹ ہوا، 300 ارب کا ڈاکہ مارا عمران خان صاحب کے ATM مشینوں نے، اور ریٹ کم نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد فرمان جاری ہوا کہ پٹرول پر رپورٹ آئے گی۔ تو نور اللہ عارفین صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مئی میں 6,35,000 ٹن تیل امپورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جون میں 27 دن تیل نہیں ملا، اور تیل کتنا ہوتا ہے؟ 7,25,000 ٹن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جون میں تیل زیادہ آیا، کس نے چھپایا، اور وہ کون سی ATM مشینیں تھی؟ 4 تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، آپ کا موقف منون پہنچا۔
ان کو بینیفٹ پہنچایا گیا. Right, sir. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو حکومت کر رہی ہے یہ غریب دشمنی کر رہی ہے, غریب مار بجٹ پیش کیا, اور ہم نے جو کیا آج میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ حکومت کے وزراء پکڑے جا رہے ہیں, وہ اجمل وزیر ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے باقی جیسے لوگ وضاحت تو آ چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ باقی ساری باتوں کی وضاحت بھی لے لوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی بہت ساری باتوں کی جو ہے وہ طرف اشارہ کیا تھا اور آپ کی جانب سے بھی ایسا ہی ہوا. یعقوب صاحب سر ذرا تفصیلی طور پر اگر آپ دونوں معزز مہمانوں کو مطمئن کرنے کی کوئی صحیح کرنا چاہیں. اللہ ان کو کرے گا, اور مجھے ٹھیک ہے اسمبلی میں بڑی صاحب بھی بہت زور مچائے شور والی بات ہے. زور سے بولنا یا چیخ کے بولنے سے تو میرے خیال میں اپنا موقف آپ کیسے بیان کریں گے کہ لوگوں کو کیا معلوم نہیں ہے. لوگ تو واقف ہیں ہر چیز سے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں زندگی کہا جی کہ چور ان کی صفوں سے نکل رہے ہیں. ہماری صفوں سے جو چور ایک دفعہ نظر آ گیا اور آپ کو معلوم ہونے سے پہلے ہم نے ایکشن لے لیا, تو میرے خیال میں آپ کو تو اس کو کمنٹ کرنا چاہیے, آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ واحد حکومت ہے کہ جس نے جب پریکٹسز دیکھی, ایک بندے کی دیکھی یا دو بندے ہوں گے یا کوئی بھی وزیر ہوگا, فیڈرل منسٹر ہوگا, کوئی بھی ہوگا, ہمارے پاس کسی کے لیے معافی نہیں ہے. ہم نے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرنا ہے, پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنا ہے اور ایک نظام کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے. اب میں بات کروں گا دیکھیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کی. میں حیران ہوتا ہوں پیپلز پارٹی کے دوستوں کی, جب اس دیدہ دلہری کے ساتھ جب وہ بات کر رہے ہوتے وہ بھول چکے ہوتے کہ بھئی آپ کی پارٹی کرپشن کا ایک پیرامڈ ہے. وہ بھول چکے ہوتے کہ بھئی آپ کی پارٹی کرپشن کا ایک پیرامڈ ہے, ایک بہت بڑا ایک منبع ہے, ایک سمندر ہے جس میں غوطے لگاتے ہیں, آپ سرفس کرتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں, اپنا ورد شروع کر دیتے ہیں, ہم نے تو یہ کر دیا, ہم نے تو وہ کر دیا. بھئی کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اینڈ آف دا ڈے مجھے یہ تو بتائیں سندھ کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ اب 13 سال سے تو آپ کی سندھ میں حکومت ہے, سندھ کو کیا دیا آپ نے؟ سندھ کا کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں لیکن سندھ کے لیے کچھ کر تو رہے ہیں, کچھ تو خدا کے واسطے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. آپ ہمارے اوپر تو گلہ کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے یہ کیا, ہماری پارٹی نے وہ کیا, آپ 100 چیزیں گنوا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مجھے یہ نہیں آپ مجھے قائل کر سکتے کہ دیکھیں جو گناہ آپ لوگوں نے کیے تھے, جو گناہ کبیرہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے خاص طور پہ سندھ میں. آج آپ نے دیکھا آپ کی ایئر لائن کو انہوں نے بٹھا دیا, 858 پائلٹس میں سے 262 سارے وہ تھے جن کے لائسنسز ٹھیک نہیں تھے, جن کے ڈگریز ٹھیک نہیں تھی اور ان کو جہاز نہیں اڑانے چاہیے تھے. حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک اڑتے ہوئے میزائل ہیں جو یہ پائلٹ اڑا رہے ہیں, اور اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ کتنی جانیں ضائع ہو گئیں. اور یہ کس نے کیا؟ یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. یہ آپ لوگوں کا وتیرہ تھا اور آپ لوگوں نے قسم کھائی تھی, آپ لوگوں کا مقابلہ تھا کہ اگر 100 کرپٹ لوگ اگر نون لیگ نے رکھنے تو آپ نے 200 رکھنے, اور کرپشن کو ثواب سمجھ کے کیا آپ لوگوں نے. خدا کا خوف کریں کہ پاکستان تحریک انصاف آئی ہے جو ایک سیویئر کے طور پہ آئی ہے, پاکستان اسٹیل کا آپ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اب ہمیں اس کو سنبھالنا پڑا کہ ان کے لوگوں کو ہمیں ان کو پے آف کرنا پڑا. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اور موضوعات ہیں ان کا آتا بھی کر لوں, لیکن یہ آپ کی طرف سے کبھی کوئی بات آ جاتی ہے کبھی ان کی طرف سے, تو اب میرا کانٹینٹ تو دھرا ہی رہ گیا ہے. اب وضاحت میرا خیال ہے اس بات پر شاہدہ رحمانی صاحبہ دینا چاہتی ہیں جو آپ نے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح, آبجیکشنیبل ضرور ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور بہت سارے اس کے ووٹرز کے لیے بھی, کرپشن کا پیرامڈ. یہ بڑی ایک زبردست پہلی مرتبہ یہ میں نے یہ اصطلاح سنی ہے. میڈم آپ پہلے اس پر تبصرہ کر کے اس کی تردید فرما دیجئے تاکہ لوگوں کا ذہن کہیں ادھر ادھر نہ جائے. بہت شکریہ عارفین. دیکھیں کرپشن کا جمہوریت کے خلاف ہمیشہ کرپشن کارڈ کھیلا گیا اور کرپشن کے الزامات پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ تمام جمہوری قوتوں کے اوپر لگایا گیا, یہ ان کو پابند سلاسل کیا گیا. لیکن ایک مقدمہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ثابت نہیں ہو سکا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو موٹی موٹی فائلیں تھیں, چاہے وہ پی ایم ایل این میں تھے, کاف میں تھے, پیپلز پارٹی میں, وہ سارا کرپٹ مافیا آج پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ فارن فنڈنگ کیس میں کیوں اسٹے لینے جاتے ہیں, بی آر ٹی کیس میں کیوں اسٹے لینے جاتے ہیں, کیوں نہیں ان کیسوں کو چلنے دیتے, پی ٹی وی پہ حملہ ہو یا پارلیمنٹ پہ حملہ ہو. یہ اگر اتنے پارس ہیں تو آج اس ملک کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ اس ملک میں کرپشن بڑھ گئی. ابھی پچھلے ہفتے چل رہا تھا کہ 3 لاکھ روپے میں پنجاب میں ایک ڈی سی لگ رہا ہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کرپشن لے کے
پیسے لے کے کام ہو رہا ہے، تو یہ کیا بات کریں گے؟ میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا، مجھے جو حشر کیا، ایک منٹ، پی آئی اے کو تباہ برباد کر دیا، ایک منسٹر جو کہ جعلی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے سیول ایویشن کا کام ہوتا ہے، ڈگری چیک وہ ایشو کرتا ہے، 6 مہینے کے بعد ہوتی ہے، آپ کے تو یہ 4th ٹینیور ہو گیا ہوگا جس کے اندر آپ نے یہ سب ثابت کیا۔ اسی طرح اسٹیل مل کے لیے آپ کے اسد عمر کہتے تھے کہ جی میں اسٹیل مل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا، ایک بھی ورکر نہیں نکلے گا۔ آج اسٹیل مل کو یہ بیچنے جا رہے ہیں، پی آئی اے کے اداروں کو تباہ کر کے بیچنے کے لیے روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے جا رہے ہیں۔ یہ تمام اداروں کو تو ان کی نظر ہے صرف پاکستان، اس ملک کو لوٹو کھاؤ، کیونکہ ان کے لیڈر کی جو بنیاد ہے وہ کرپشن، اس کا باپ کرپٹ تھا، پوری کیبنٹ کرپٹ ہے۔ میڈم پلیز یہ ذاتی نہیں ہوئی، ذاتی نہیں ہوئی۔ میڈم اگر پیپلز پارٹی کی میڈم تھوڑی سی میرا خیال ہے زیادتی ہوئی اگر ہے، پیپلز میڈم تھوڑی سی پارٹی زیادتی ہوئی ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اس پر نظر ثانی فرمائیں۔ الزام لگیں گے تو علیمہ آپ بہت ایک نفیس خاتون ہیں خود بھی، میڈم یہ بڑا پرسنل گفتگو ہوئی ہے، تھوڑا سا کر دی نا تو پھر آپ کو بنیاد نہیں ملے گی۔ سر یعقوب صاحب سر پلیز سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے تمام معزز مہمانوں سے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا، بریک سے واپس موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا مقصود ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب اپنے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کے نام کا تو بس ذکر ہی سنا تھا، اس دور میں اپوزیشن کہاں متحد ہے، لیکن بہرحال جن لوگوں کو یہ گلہ ہے انہیں آصف علی زرداری صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ایک ساتھ اکٹھے ایک ہی جگہ ایک فورم پر دیکھ کر کے خوشی ضرور ہوئی ہوگی، تاہم یہ خوشی کس حد تک پائیدار، کس حد تک عارضی ہے، اس کے بارے میں اب گفتگو کرنا مقصود ہے۔ رانا ارشد صاحب، سر اپوزیشن ہے کیا پاکستان میں؟ سر یہاں اپوزیشن ہو رہی ہے حکومت کی، ذرا کچھ اگر رہنمائی آپ فرمائیں۔ نور اللہ عارفین صاحب، آپ نے بالکل بجا کہا، جیسے اپوزیشن پچھلے دور میں عمران خان نیائی صاحب نے فرمودات کے مطابق کی، ہم نہیں کر رہے کہ وہ 8 ماہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے تھے اور تنخواہیں لے گئے، خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ کرتے تھے اور وہاں گورنمنٹ کی عوام کی ٹیکسز کی پیسوں سے انجوائے کرتے تھے، اور جیسے انہوں نے ریڈ زون پر 126 دن دھرنے دیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، ایس ایس پی اسلام آباد جنیجو صاحب پر حملہ کر کے زخمی کیا، ایسے بالکل ہم اپوزیشن نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں میاں شہباز شریف کی قیادت میں، ہم اور بلاول صاحب ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب آپ کے پاس 25 جولائی کو دھاندلی نہیں انٹرنیشنل دھاندلا ہوا، آر ٹی ایس سسٹم کو سلا دیا گیا اور آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ دے دی گئی، اس کے باوجود آپ ڈیلیور کریں۔ ہم قومی ایشوز پر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے، انڈیا کا ایشو ہو، فاٹا کی سیٹوں کا ایشو ہو، یا میں سمجھتا ہوں کشمیر کا ایشو ہو، اگر کوئی نہیں تو گورنمنٹ کے اپنے وزراء کے ساتھ نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو بات پچھلے سال کی تھی مساق معیشت کی، ہمارا مذاق اڑایا گیا، آج وہی نتیجہ ہے کہ گروتھ ریٹ جو ان کا 1.9 تھا پچھلے سال اب 0 پہ آ گیا ہے۔ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ جو کرونا میں ہم نے بات کی تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن کر لیں 20 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، عوام کی جان چھوٹ جائے گی، اب 5,000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور جو سندھ میں 1 لاکھ سے زائد مریض ہیں اور 12 کروڑ کی عوام کی آبادی ہے، یہاں پر 85 لاکھ مریض ہیں، ڈائیگنوز نہیں کر رہے، لوگوں کو بھوک سے مار رہے ہیں، مرض سے مار رہے ہیں، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ بی آر ٹی جو اکتوبر 2017 میں انہوں نے شروع کیا تھا، جو 10 ارب میں بڑھنا تھا، وہ 100 ارب میں ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور جو ہم نے اورنج ٹرین مکمل کی تھی وہ آج تک یہ نہیں چلا سکے۔ اتنے نلائق بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں یعقوب آپ کے پاس جاؤں، اس کے بعد چینی مافیا، آٹا مافیا، تیل مافیا، سبزی مافیا، اور غریب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ میرے پنجاب کا 2017-18 کا تحریک انصاف کی جانب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ 635 ارب تھا، یعقوب صاحب یہ 327 ارب پہ لے آئے۔ رائٹ سر، یعقوب صاحب، سر آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس ایک ملاقات پر آئیں گے۔
یہ مجھے بتائیے جناب من، یہ ملاقات کس حد تک آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھی یا ہو سکتی ہے؟ کس حد تک اسے آپ ایک چیلنج کے طور پر، یعنی حکومت ایک چیلنج کے طور پر دیکھ رہی ہے، یا پھر آپ بھی سانو کی موڈ پر ہیں؟ نہیں دس ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مولانا صاحب ہارے ہوئے ہیں، شکست خوردہ ہیں، اور باقی جو اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں چھوٹی موٹی جو تقریباً وینش ہو چکی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں، چکزئی صاحب ہیں، ادھر سمندیار صاحب ہیں، شیرپاؤ صاحب کی پارٹی ساری، میں اب کیا کس کا نام لوں، جو بھی پارٹیاں وہ ساری اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں. عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. تو آپ پہلے تو میرے خیال میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ ہار چکے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو ٹاپل کر لیں گے. ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہماری گورنمنٹ کہیں جانے والی ہے. ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر چلتے رہیں گے. زرداری صاحب سے ملیں یا شہباز شریف صاحب سے ملیں یا جا کے وہاں پہ نواز شریف صاحب سے جا کے ملیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو ملنے دیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ اپنا شوق پورا کر لیں جو بھی ان کا دل چاہے. اور ہماری گورنمنٹ الحمدللہ اپنی جس بنیاد کے اوپر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم نے جو بنیادی چیزیں، جو بنیادی جو اس ملک میں ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، جو تعمیری چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کسی بھی معاملے پہ، پہلے تو جو کرپشن اور معاملہ ہے، جب ہم اپنے لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو اپوزیشن کو کیوں معاف کریں گے؟ اور ہوتا یہ کہ جب بھی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ جب کرپشن کا نام، آپ نے دیکھا کہ ابھی جو رپورٹ آئی JIT کی، عزیر بلوچ کی جو ساری رودات آپ نے سنی ہے، پورے پاکستان کو معلوم ہے. اب دیکھیں اس میں جو کردار ہیں وہ ان کی کتنی بھیانک ایک شکل سامنے آئی ہے عوام کے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے لیے زندہ آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے. اور یہی اگر پالیٹکس ہے تو میں تو توبہ کرتا ہوں ایسی پالیٹکس سے، اور پاکستان میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اگر ایسی پالیٹکس. سر اللہ تعالیٰ اس توبہ کو منظور فرمائے، قبول فرمائے. تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو میں عزیر بلوچ کے حوالے سے ایک خبر بھی، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. محترمہ موجود ہیں. میڈم، نہایت عجز اور انکسار کے ساتھ یہ ایک بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. PTI عزیر بلوچ کو اپنی پارٹی میں لانا چاہتی تھی، یہ کہنے والے ہیں صوبائی وزراء سعید غنی اور سید ناصر حسین شاہ. فرما رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کو ان کی پارٹی تحریک انصاف نے عزیر بلوچ کو ان کی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور خود عارف علوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور علی زیدی صاحب نے ایک موجودہ رکن قومی اسمبلی کے بنگلے میں ان کی دعوتیں کیں. میڈم، اگر یہ بات اعتراض کے قابل ہے، اس پر کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، تو پھر ان بڑے بڑے زورانوں اور عشائیوں میں وہ جو میڈیا فوٹیج موجود ہے آج بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی عزیر بلوچ کے ساتھ لیاری میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن آپ میرے خیال ہے ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں، تو پھر ان سب باتوں پر کون سی سزا آپ تجویز کریں گی؟ آپ کا جواب. دیکھیں، اس وقت چونکہ ان کے پاس کارکردگی تو کچھ ہے نہیں، اس لیے یہ اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ لے کر آ جاتے ہیں عزیر بلوچ کے. اب سب سے بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ان کی تصاویر جو آ گئی تھی لیاری کے ایک جلسے میں، جو عزیر بلوچ صاحب آ گئے تو اس وقت امن کمیٹی کو 2013 میں وہ لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے کراچی میں 252 کا جو حلقہ تھا وہاں پر PMLN کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، اسی طرح کہیں PTI کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور کہیں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. تو وہ ایک اس وقت کی جو سیاست تھی اس کا وہ حصہ تھا، اور اس میں اگر تصاویر کے اوپر آپ کسی کو کسی سے نتی کر دیں گے تو تصاویر مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی ہیں، شاہد آفریدی کے ساتھ بھی ہیں، ایاز لطیف پلیجو صاحب کے ساتھ بھی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور PTI کے علی زیدی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ٹویٹ بھی ہے. یہ لوگ تو اپنے ساتھ وہ ان کے جلسوں میں بھی ان کو بلایا کرتے تھے. تو اس میں اگر پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا تو اس طرح کی JIT جو ہے ماضی میں بھی بہت زیادہ بنی، اور JIT کے اندر کہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئی نام نہیں ہے. ہاں، اگر جس طریقے سے علی زیدی صاحب ایک جعلی، ایک نقلی JIT لا کے پارلیمنٹ میں ایک وفاقی منسٹر نے جھوٹ بولا اور یہ کہا
کہ ایک لفافہ، ایک بندہ بائک پہ آیا تھا، اس نے لفافہ دے دیا. میں نے یہ تو سنا تھا کہ فری ہوم ڈیلیوری سروس فروٹ کی ہوتی ہے، اب یہ پتہ چل گیا کہ جے آئی ٹی کی بھی فری ہوم ڈیلیوری سروس ہے، اور کوئی بھی کسی کو لفافہ دے اور کہے کہ جی جائیں آپ اس کو جو ہے پڑھ کے سنا دیں، تو ان کے خلاف تو قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. اب نہ یہ صادق رہے نہ سر تھوڑا سا میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا، لگایا. بڑی سیریس گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے دھرم برم کر دیا پورے ماحول کو. رانا ارشد صاحب بھی کھلکھلا کے ہنس پڑے. رانا ارشد صاحب سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نور اللہ عارفین صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عزیر بلوچ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کرمنل ہو، کسی نے بھی یہ ایکٹ کیا ہو، وہ مسلم لیگ نون کا ہو، پیو پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، تو وہ کرمنل ہی ہوتا ہے. لیکن اب چیزیں ڈیفائن ہو چکی ہیں، ایک رپورٹ آ گئی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ رپورٹ پبلک کی ہے. اب اس میں تمام اداروں کے اہم آفیسرز کے سگنیچر موجود ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب رپورٹ پر تمام مختلف اداروں کے، عسکری اداروں کے اہم آفیسرز کے سگنیچر موجود ہیں، تو پھر اس طرح مذاق کی نہیں کرنا چاہیے موجودہ حکومت کو. اور پھر ایک کیبنٹ ممبر ہو، ایک وفاقی وزیر ہو یا ایک گورنر ہو، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی طرح مذاق ہی کیا جا رہا ہے جیسے کراچی کے 2.5 کروڑ عوام کے ساتھ کے الیکٹرک مذاق کر رہی ہے. اور آج اسد عمر صاحب اور گورنر صاحب ان کو دلاسا دے رہے تھے. اور کے الیکٹرک کے وہ عارف نقوی صاحب کون ہیں؟ میں اس شخص کا نام سن کے مجھے شاید میرے علم میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا کہ یہ عارف نقوی صاحب تو وہی نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں، الیکشن کمپین میں ان کے ویل وشر بھی تھے، ان کے ساتھ بھی تھے. تو آج اگر جنوری میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ایس او سے انہیں فرنس آئل اور چاہیے، تو جنوری سے لے کر میں سمجھتا ہوں مارچ، اپریل، اور فرنس آئل کس نے دینا تھا؟ پی ایس او نے. اور پی ایس او کس کے پاس ہے؟ عمران خان نیازی صاحب کے پاس ہے. اور جو کراچی کی عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اور اس پر ایکشن نہیں ہوا. سر تھوڑا سا توقف کیجیے گا، تھوڑا سا اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اور جیسے چینی کی رپورٹ آئی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آٹے کی رپورٹ کہاں ہے. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے رانا ارشد صاحب. 10 جولائی کو وہ کدھر ہے وہ رپورٹ؟ رانا ارشد صاحب توقف کی استدعا ہے. یعقوب صاحب جناب، میرا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ابھی سے ہی شروع ہو گیا، آپ یہ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ وہ کے الیکٹرک، عارف نقوی ایکسیٹرا ایکسیٹرا ساری باتیں آئی چکی ہیں. سر میں سوال کوئی نہیں پوچھوں گا، آپ یوں سمجھیے کہ رانا ارشد صاحب نے جو الزامات لگائے، عارف نقوی، الیکشن کیمپین، پی ٹی آئی ایکسیٹرا ایکسیٹرا، آپ اسی کا جواب دے لیجئے. اور آخر میں ایک ضمنی سوال کہ بلکہ ضمنی سوال کو ماریے گولی، وہ میں آگے پوچھ لوں گا. سر آپ کا سوال یا جو بات رانا صاحب نے کیا اس کا آپ جواب مجھ سے چاہتے ہیں؟ سر دیکھیے کے الیکٹرک سے جہاں تک تعلق ہے، کے الیکٹرک نو ڈاؤٹ ایک بڑا ادارہ ہے اور بڑے شہر کے لیے میگا سٹی ہے کراچی. نو ڈاؤٹ ایک بڑا ادارہ ہے اور بڑے شہر کے لیے میگا سٹی ہے کراچی. تیسرے چوتھے نمبر پہ ورلڈ میں آتا ہے اور جو پاپولیشن وہاں کی ہے وہ آپ کے سامنے. اور یہ مسائل کافی گمبھیر ہیں. میں مانتا ہوں جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، جو سپلائی سسٹم ہے، اس میں بڑی ہی جو اناملیز ہیں وہ ہیں، موجود ہیں، اور اس کی ٹھیک کرنے کی ہمیشہ جو ہے گنجائش رہتی ہے. ہماری گورنمنٹ نے یہ بیڑا اور ہم نے دیکھا کہ آج خاص طور پرائم میٹنگ کی ہے، وہ اس کی ہے، انہوں نے اپنے ڈائریکٹ ایشو کیے ہیں. اس میں جو تیل کی سپلائی ہے اور جو گیس کی سپلائی ہے اس کو انشور کیا ہے تاکہ آپ کی جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے. اور جہاں پہ جو بریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں وہاں تک جو الیکٹریسٹی ہے اس جو ہے کنجسٹڈ ایریاز ہیں. رائٹ سر، آپ کی آڈیو میں تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے. سر ہمت موقع کو جان کر کے ایک بریک پر جاؤں گا، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں گے.
ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے. میڈم یہ مجھے بتائیے گا، ایک بیان میرے سامنے سندھ حکومت کا موجود ہے، لکھا ہے وزیر اعظم کو کراچی کے عوام کا درد ہے تو کے الیکٹرک کو سرکاری تحویل میں لے لیں. وفاقی وزراء کے بیانات سے ملک کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اچھا میڈم، جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے، آپ کے بھی 2 ادوار دیکھے تو ہیں اس قوم نے. آپ کے دور میں بھی یہ کام ہو تو سکتا تھا. جس وقت کے ای ایس سی تھا تو اس وقت یہ حل بتایا گیا کہ اسے پرائیویٹائز کیا جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. اور اب نجکاری کے عمل کے بعد جب معاملہ بد سے بدتر ہو چکا تو اب ایک مرتبہ پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر کے اور معاملے کو درم برم کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے دوبارہ قومیہ لیا جائے. پہلے ہم لوگوں نے کیا تیر توپ تلوار چلا لی تھی جو اب کر لیں گے. اور دوسری بات، آپ کے ادوار میں جو وزرائے اعظم اپنی مدتیں پوری کر کے گئے ہیں، انہوں نے یہ کار خیر کیوں نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے تبدیلی والوں کے لیے یہ کام رکھ چھوڑا تھا کہ تاکہ آپ آئیں اور ان کو تانا دیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ اور جب اس کو فروخت کیا جا رہا تھا، پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا، تو پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ہم سب نے کراچی میں بڑے بڑے مظاہرے کیے، اس پہ احتجاج کیا اور بھرپور کوشش کی، لیکن اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہمیں تو مسائل اس حد تک ملے تھے کہ ایک طرف دہشت گردی تھی، ایک طرف آئین کا جو حلیہ تھا وہ بگڑا ہوا تھا. ہم نے نہ صرف ایک تاریخی لیجسلیشن کی، ہم نے صوبوں کو اس کو حقوق دیے، 18th امینڈمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کی ایک بہت بڑی جنگ لڑ کے سوات میں قومی پرچم لہرایا. ایک طرف 2 بڑے فلڈ آئے تھے، ان فلڈ سے بحسن خوبی اور اس کے ساتھ لوگوں کو روزگار بھی دیا، ہم نے پینشنز بھی بڑھائی. ہر وہ کام کر کے گئے جس میں BISP پروگرام، جس کو آج یہ احساس کرنا، ان کے کام کی کوئی کارکردگی بتائیں. آج اسد عمر نے کہا کہ جی لوڈ شیڈنگ فری ہو جائے گی، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اسٹیل مل کے اندر انہوں نے کہا کہ اسٹیل مل کو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا. اگر PTI کی حکومت آئی اور اس نے کچھ ایکشن لیا تو میں عوام کے ورکرز کے ساتھ ہوں گا. تو وہ آج بھی اسی طرح سے وعدے کر رہے ہیں. آج آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ 100 کیوبک فٹ جو ہے گیس دی جائے گی. یہ کوئی احسان نہیں، 190 کیوبک فٹ پہلے بھی گیس دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے یہ اعلان ہوا CNG اسٹیشن بند ہو گئے، صنعتی اداروں کی گیس بند ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ جو اعلانیہ یا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس میں اعلانیہ کتنی ہوگی؟ اس لیے کہا گیا کہ آپ جو ہے ایک طرف فیول کی مد میں جو چارجز لیے جاتے ہیں کہ الیکٹرک ابھی جو 2.5 روپے 3 روپے پر یونٹ بڑھایا گیا ہے، یہ سب حکومت کی ملی بھگت ہے کہ ادھر MNA MPs کو کھڑا کر کے احتجاج کرایا تاکہ کے الیکٹرک کو بچایا جائے. ان کے اوپر جو ہے تاکہ اپوزیشن جو جس طریقے سے بات کر رہی ہے اس سے حکومت نے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے مظاہرے کرائے. یہ کوئی مظاہرہ نہیں تھا، یہ آپس کی ملی بھگت تھی اور یہ جو ہے صرف کے الیکٹرک کو بچانا تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عارف نقوی کا ان کے سب سے بڑے فائنینسر ہیں، ان کے دھرنوں میں، ان کے الیکشن میں، اور آج بھی ان کے جسٹس وجیہ الدین صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا وہ تو آج بھی ان کو جو ہے بے تحاشا فنڈنگ کر رہے ہیں. تو وہ ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اس بات کی تو میرے خیال ہے وضاحت آ چکی ہے میڈم یعقوب شیخ صاحب کی جانب سے. اب ہم میرا خیال ہے موضوع کو تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں. رانا ارشد صاحب، جناب من، یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو ایک پریس بریفنگ ابھی عوام کراچی نے دیکھی ہے، آپ کی نظر سے بھی شاید یہ گزری ہوگی، اس میں کراچی کے عوام کو جو دلاسے دیے گئے ہیں اور کے الیکٹرک بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اس حوالے سے میں خبر پڑھ رہا تھا تو خبر میں لکھا تھا بہت ساری دیگر شخصیات کے بعد وہاں خبر میں میئر کراچی کا نام بھی میرا خیال ہے عذرائے تفنن لکھا ہوا تھا. سر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، میئر کراچی وہاں کس چکر میں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہاں میئر کراچی کی موجودگی سے کہ الیکٹرک پر کتنا پریشر پڑ جانا تھا، کیونکہ میئر کراچی کے اپنے کام جو ہیں وہ کافی پینڈنگ ہیں، یا نالے وغیرہ سب درم برم میں، ہم لوگ جو ہیں وہ کشتیوں پہ سفر کر رہے ہیں. کراچی میں ابھی الحمدللہ بارش کا وہ پیمانہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میئر کے تو اپنے کچھ اور کام بھی تھے نا سر؟ جی نور العارفین صاحب، میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ 2005 میں جب کے الیکٹرک پرائیویٹ ہوتی ہے تو اس وقت کاولی کی حکومت تھی اور PTI بھی ان کے اتحادی تھے. عمران خان صاحب مشرف صاحب کے ساتھ اتحاد میں تھے کاولی کے ساتھ. ایشو یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا نا جی ٹھیک ہے پیو پارٹی کا دور گزرا، مسلم لیگ نون کا دور گزرا، لیکن الحمدللہ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. دیکھنا جب 6 جون 2013 کو ہمیں ملتی ہے تو ملک کے اندر دہشت گردی بھی تھی اور انرجی کرائسس بھی تھا.
हमने अपोजिशन को साथ लिया, हमने रशीद शाह साहब पीपल पार्टी से थे, इमरान खान साहब, सबके पास हमने जो एपीसी बुलाई थी, मियां नवाज शरीफ साहब को देखना, जैसे गवर्नमेंट का रोल होता है उसी तरह अपोजिशन का रोल होता है। ये आपका आइन कहता है, मैं नहीं कहता, और उसमें डिफाइन है। लेकिन आज तो गवर्नमेंट कहती है हम अकले कुल भी हैं और हम किसी से बात भी नहीं करेंगे, और इन्होंने ओथ लिया हुआ है पाकिस्तान के 1973 के आइन की वायलेशन कर रहे हैं। ये अपोजिशन को बिल्कुल थ्रेट भी करते हैं। जब हम बात करते हैं कि खान साहब आपने तो आईपीपी पर एक्शन लेना था, और क्योंकि नदीम बाबर साहब कैबिनेट मेंबर हैं, फिर वो इशू कहां पर गया? इन्होंने फरमान जारी किया था 5,000 अरब की करप्शन। तो मैं अर्ज करूंगा खान साहब, आप तो रियासत मदीना के दावेदार हैं, हम तो गुनाहगार ठहरे, लेकिन आप तशरीफ लाएं। आज वो पिनामा में जो नाम थे 356 वो कहां पर गए? मियां नवाशी पर तो आया, वो जहांगीर तरीन, वो न्याजी सरसद कहां पे हैं? इमरान खान साहब, आपको हुकूमत 2 साल हो चुके हैं, आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। जो 51,000 का तोला एक जेवर था, आज वो 1,08,000 का हो चुका है। आप डॉलर देखें, आप फरमाते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। तो खान साहब आज आप अपनी अदाओं पर नजरसानी फरमाएं कि आज तो डॉलर आपने एक साथ बहुत सारे नुकात दे दिए, मुल्क को दिवालिया कर दिया, प्रोग्राम जो और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, राइट सर, कोई और जिम्मेदार नहीं, इमरान खान साहब हैं, तमाम बातें आपकी और नजर के सामने है और पीटीआई है। सर फर्दन अगर आप कुछ जवाब इनायत करें तो उसके बाद फिर हम भी कुछ रहनुमाई लें। नूर अलफीन साहब, देखें जो राना साहब फरमा रहे थे और शायद रहमानी साहब फरमा रही थी, देखिए नो डाउट जो कराची की इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हैं और ये स्टार्ट होते हैं बेसिकली आईपीपी से। जब आप अगर याद करें, आप भी कराची के रहने वाले हो, आप याद करें तो 80s में जब हबको आई थी तो उस वक्त जो रेट लगाया गया था तो उस वक्त लोग कानों को हाथ लगा देते कि ये क्या रेट है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और मतलब इतना हाई रेट था कि सब फिगर्स मौजूद हैं, 6 पॉइंट समथिंग उस वक्त के हिसाब से था, जो आज के हिसाब से मेरे ख्याल में कोई 30 रुपये बनते होंगे। तो पर यूनिट जब आया तो लोग उस पर हैरान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म की आईपीपीज। फिर उसके बाद जितनी आईपीपीज आए उसको इन्होंने वन वे और अदर अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक तो जो आपकी जनरेशन कैपेसिटी थी ना वो स्टैग्नेट होकर रह गई। मसलन सफायर है, मसलन टपाल है, जितने भी इंडिपेंडेंट आईपीपीज आपके थे उनको वन वे और अदर इन्होंने एक तरीके से दबाने की कोशिश की और उसमें से अपना हिस्सा और बत्ता और जो ऑयल में बचत है और फर्नेस ऑयल में और जो उसमें बचत करने की जो कोशिश की गई, जो उसके जनरेशन सिस्टम था उसको मफलूज कर दिया गया। फिर उसके बाद जो आप शहर की तरफ अगर आप आते हैं ना तो शहर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज हैं, तो वहाँ पे बिजली चोरी का भी निज़ाम था। लेकिन अभी आप यकीन करें कि हमने वहाँ पे काफ़ी हद तक उसको ठीक कर लिया था कि जो मीटरेज के हिसाब से जो आपका बिल बनता था लोग उसको पे कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि इस वक्त जो शॉर्टफॉल आई है, एक तो ये बारिशों की वजह से जो उसमें प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद जो शॉर्टफॉल जो आईपीपीज ने जो उसमें जो ट्रांसमिशन लाइंस में अपनी वो देनी थी, पार देनी थी, वो नहीं, तो उसको अभी जाके हमने ही आके किया है, इन लोगों ने तो नहीं किया। ये तो सिंध गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, इनका भी तो फर्ज बनता है कि लोगों की कोई तो खिदमत कर लें, कम से कम पानी के निकलने के बंदोबस्त कर लें शहर में कराची के, कोई तो ये कर लें, कराची से बाहर ही कोई काम कर लें। अगर कराची को ओन नहीं करते पीपल्स पार्टी वाले, कराची से बाहर ही लोगों को ओन कर लें, उनके लिए कोई काम कर लें, तो कसम खा रहे कि कोई काम नहीं करना और इन्होंने नहीं करना कोई काम। के लिए भी तमाम तर सहूलत जो है सिंध गवर्नमेंट ही दे रही है आपको, तमाम तर हेल्थ फैसिलिटीज सिंध गवर्नमेंट दे रही है, तमाम तर सिंध गवर्नमेंट देती है। आप जी मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ, याकूब साहब वाइंड अप कीजिए सर जल्दी से। रियल प्रॉब्लम की तरफ मैं आ रहा था। आपको पहले तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि देखिए आप काम पे तवज्जो दें खुदा के वास्ते, और ये सिर्फ अपने आप को देखिए, आप कर ले कुछ, हम कर रहे हैं, आप कुछ कर ले, आपने अब तक कुछ नहीं किया, हम तो कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। जब यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान इलाज के लिए कराची और सिंध आता है, यही वजह है कि हमारे रोजगार के लिए वही आता है। आपने क्या बनाया, आपने एक यूनिट अगर हेल्थ का बना लिया, केपीके में आपके 7 से हुकूमत है, आप लूट रहे हैं और लूट के बाहर भेज रहे हैं, लूट के बाहर भेज गवर्नमेंट के 250 इदारे खुदा के वास्ते टाइम
وقت ہے کہ آپ کچھ کریں عوام کے لیے, خدا کے واسطے سندھ کے عوام کے لیے کچھ کریں. سندھ کو برباد و تباہ کر دیا. آپ کو ٹائم ملا ہے, آپ کچھ کر لیں. آپ نے کے پی کے تباہ کر دیا, آپ نے پنجاب تباہ کر دیا, آپ نے اسلام آباد تباہ کر دیا. کراچی کی عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اور جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ہم نے جو سندھ کو دیکھ لیں, خالی سندھ کے لیے کچھ کر لیں. وہ بھی عمران خان صاحب نے اس کی الحمدللہ سندھ کی فکر آپ نہ کریں. الحمدللہ سندھ کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, انفراسٹرکچر بھی. آپ کے پیچھے کی فکر کریں, پنجاب کی کریں, وہ سارے اس وقت آپ نے تباہ کر دیے اداروں کو, آپ نے تباہ کر دیے اداروں کو. کرپشن کا نعرہ لگا لگا کے شور مچائے, شور مچائے, شور کرپشن کا نعرہ لگا کے شور چوری اور عمران خان صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کے جو دوست رائٹ سر, رانا ارشد صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, یعقوب شیخ صاحب, تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کو عین لمحات میں آٹو موڈ پہ لگا کر کے مجھے راحت بخشی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.